अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हैं जज़ूबिया शेख के नावल चंबेली की खुशबू मुकम्मल नावल। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है लेकिन यही सच है, उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने दोस्त के सामने अजीब सा इंकशाफ किया था। तुम पागल तो नहीं होगी अनमोल? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे फरमा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे कज़न ने सच में मुझे प्रपोज किया है। लेकिन भाई ऐसा क्यों करेंगे? अनमोल ने इतराते हुए कहा। ये तो तुम अपने भाई से ही पूछो, मुझे तो खुद सुनकर काफ़ी अजीब लगा। लेकिन खैर, अब क्या किया जा सकता है? फरवा ने इसके अंदाज पर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या किया जा सकता है? तुमने क्या जवाब दिया? अनमोल ने कहा। मैं क्या जवाब देती? मैंने भी कह दिया कि सोच कर बताऊंगी। अनमोल, क्या मतलब? तुम्हारी खाला का आज़ाद के साथ बात पक्की हुई है। फिर तुमने उसको सीधी तरह बताया क्यों नहीं कि तुम तो पहले से ही किसी के नाम के साथ मंसूब हो? ओहो फरमा, तुम कितनी ओल्ड फैशन हो। मैं कौन सा तुम्हारे कज़न के साथ निकाह पढ़वाने की बातें कर रही हूँ। बस एक दोस्ती के लिए प्रपोज किया हो उसने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है और शादी भी मेरे कज़न से ही होगी। तुम फालतू में बात इतनी ज़्यादा गहराई में सोच रही हो। और तुम्हारे कज़न को मैं अच्छी लगी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बल्कि मुझे तो खुशी हुई सुनकर कि इसकी नज़र इतनी तेज़ है। फरवा ने अपनी खूबसूरत दोस्त अनमोल को देखा और बोली, वाकई ये बात तो है, तुम बहुत खूबसूरत हो, किसी की भी नज़र से नहीं बच सकती। अनमोल ने इतराते हुए कहा। देख लो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती। फरवा ने खामोशी इख्तियार कर ली। फरवा के घर में उसके माँ बाप और उसके भाई थे, जबकि फरवा अपने घर की इकलौती बेटी थी। उसकी खाला के 2 बेटे थे। वो लोग एक ही घर में रहते थे मगर पोर्शन अलग अलग थे। फरवा की अपनी दोनों कज़न में छोटे से ज़्यादा बनती थी मगर वो दिल के दिल में अपने बड़े कज़न को पसंद करती थी। इस बात की खबर का इसके बड़े कज़न ने उसकी बचपन की दोस्त अनमोल को प्रपोज कर बैठा था। अनमोल बज़ाहिर ये बात ज़ाहिर कर रही थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फरवा उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अनमोल को नए लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने में बहुत सुकून मिलता है। वो अजीब सी लड़की है। पहले उसने ज़बरदस्ती अपनी खाला का साथ के साथ अपनी मंगनी करवाई और अब इसको धोखा दे रही है, अनमोल के कज़न के साथ ताल्लुक़ बनाकर। फरवा ने सोचा कि वो अपने कज़न को जाकर बताए कि अनमोल के लिए ये रोज़ की बात है। वो किसी भी इंसान के जज्बात 1 मिनट में कुचल के रख देती है। बहुत ही खुदसर लड़की है। दूसरों को अपने सामने झुकाकर, अपनी तारीफ बटोर कर, अपनी अदाओं से लुभाने के बाद इस तरह ज़ाहिर करती है जैसे इसकी कोई ऐसी कोशिश ही नहीं थी। लोग खुद उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। असल में इसका चंचल अंदाज और अजीब सी कशिश इसकी ज़ात में थी जो कि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती थी। इस बात से परवाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने बहुत मर्तबा अनमोल को समझाने की कोशिश की थी कि वही बहस करती थी। ये ठीक काम नहीं है, मगर अनमोल ने उसकी एक बात नहीं मानी। फरवा भी खामोश हो गई थी। लेकिन अब जब अनमोल से ये बात बताई गई थी कि इसका ही कज़न अनमोल के साथ राब्ता रखना चाहता है, तब फरवा ने सोचा कि वो अनमोल की बजाय अपने कज़न को जाकर समझाती कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि इसका कोई भारी नुकसान हो जाए। हाँ, अपनी सोच पर अमल करते ही जैसे फरवा अपने पोर्शन से अपनी खाला के पोर्शन में जाने लगी तो इसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ टकराई। अनमोल, मैं तो आपकी कॉल का मुंतज़िर था। आपने मुझे जवाब देना तो क्या, मेरी कॉल तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। अपने चाहने वालों की इस तरह नाकदरी नहीं किया करते। जब भी दूसरी तरफ से अनमोल बेबाक अंदाज में हंसते हुए बोली, आप तो खुद ही अपनी एक ईंट की मस्जिद बनाए बैठे। जबकि अनमोल की बेतुकी कहावत सुनकर फरवा के कज़न ने हंसते हुए कहा, बंदा नाचीज़ को फरहान कहते हैं और मैं कुछ भी अधूरा नहीं बनाता। आप अपना आप देख लें। आपसे मैंने दोस्ती की है क्योंकि आप मुझे मुकम्मल लगी है। ये अलग बात है कि आपको मेरे किसी भी एहसास की कोई फ़िक्र ही नहीं है। अनमोल अनमोल ने अपनी उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, फरहान साहब, आपसे किसने कहा कि आप किसी भी एहसास की उम्मीद मुझसे निभाएं? फरहान ने जवाब देते हुए कहा, तो किसी ने नहीं कहा था, बस सीने में मौजूद एक बेनाम सी दिल चीज़ हमसे दगा दे बैठा है। अब हमें आपका सुकून मैसर करेंगे तो बड़ा ही एहसान होगा। अनमोल ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तब फरहान ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी बात भी समझ आ जाएगी और हमारे मसले का कोई हल भी निकल आएगा। अनमोल ने कहा, अभी तो मैं सो रही हूँ, उठूंगी तो तब आपको मैसेज कर दूंगी, फिर मिलकर बात करते हैं। फरहान ने भी अल्लाह हाफिज़ कहते हुए कॉल बंद कर दी, जबकि अपने दिल को थामती फरवा वापस अपने पोर्शन की जानिब चल दी थी। एक मरतबा फिर उसे अपनी अकल पर शदीद गुस्सा आया था। फरहान इतना छोटा बच्चा तो नहीं था कि जिसे समझाने के लिए वो सर फाड़ मुंह झाड़ चली गई थी।
اگر فرحان کو سمجھا بھی دیتی تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ انمول سے جیلس ہو رہی ہے اور اسی لیے اس کے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن در حقیقت جو بات فروا فرحان کو بتانے کے لیے گئی تھی اس کے فائدے کی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرحان اپنی حد سے آگے بڑھ چکا تھا، اسے کچھ بھی سمجھانا بے وقوفی تھی، اس سے فروا خاموشی کا لبادہ اوڑھے تماشا دیکھنے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی بھی جھوٹ کے پیر زیادہ دیر نہیں چلتے۔ حقیقت کی ٹھوکر انسان کو حال کی دنیا میں لا پٹکتی ہے۔ جب وہ سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے، یہ حال فرحان کا ہونے والا تھا، کیونکہ انمول اس کے سال کے اینڈ تک اپنی خالہ زاد کے ساتھ بیاہ کر جانے والی تھی۔ اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ اسے شدید حیرت ہو رہی تھی یہ سوچ کے کہ کیسے سیدھے جا کر فرحان سے بات کر رہی تھی۔ فرحان کی محبت دیکھ کر اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر انمول یہ بات کو بتا دیتا کہ فروا تمہارے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہے تو نہ جانے انمول کس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرتی۔ فروا انمول کے جذباتی پن سے اچھی طرح واقف تھی۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ فروا کو ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے والدہ کے ساتھ کھانا بنانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سب لوگوں نے کھانا کھایا اور سب آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ فروا انمول کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ فروا کالج نہیں جا رہی تھی۔ فروا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ابھی فروا اپنے کمرے سے ہی نکلی تھی جب اچانک انمول کو اپنے گھر آتا دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ انمول اس وقت کچھ زیادہ ہی تیار نظر آ رہی تھی۔ فروا اس کی تیاری کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ اس بات سے بے خبر ہوتی کہ فرحان اور انمول کے بیچ کچھ ہے تو اسے یہ ساری تیاری مشکوک نہ لگتی، لیکن اب وہ وجہ جانتی تھی، اس سے زیادہ حیران تھی۔ انمول بنا بتائے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فروا انمول کو دیکھتے ہی کہا۔ انمول نے چٹا چٹ اس کی گال چومتے کہا، ارے میری جان سے پیاری اکلوتی دوست، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ کالج میں میرا دل نہیں لگا تھا، سوچا تم سے ملنے تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ تم یہ بتاؤ تم کیوں چھٹیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے نا کہ کالج میں میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں، اوپر سے تم بھی مجھے اپنے نخرے دکھا رہی ہو۔ انمول کے اس طرح ایک سانس میں بولنے پر فروا نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ تم عجیب طرح ریئیکٹ کر رہی ہو۔ فروا نے کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تبھی انمول نے کہا، صرف چائے ہی نہیں، کچھ کھانے کو بھی لے آنا، میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ فروا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں لاتی ہوں۔ یہ بات کہہ کر وہ فروا کچن میں گم ہو گئی۔ تبھی انمول کو اپنے عقب سے کسی کی آواز سنائی دی، آپ ہمیں حکم کریں، دنیا کے 7 قسم کے ناشتے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ انمول نے مغرور بھرے انداز میں کہا، میں کسی کا احسان نہیں لیتی، اس طرح اس چیز کا احسان بھی لے لیں اپنی ذات پر۔ جبکہ فروا نے کہا، آگے چل کر زندگی میں بہت موقع ہیں، یہ آپ کو خدمت کر دیں گے اور مجھے پوری امید ہے اس وقت آپ ثابت قدم رہیں گے۔ فرحان نے اس کو تکتے ہوئے کہا، آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیں۔ فروا نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی اور چائے لے کر جب ہال میں پہنچی تو دونوں کو دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے، جبکہ انمول بات بات پر فرحان کو کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی جس کا وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ جب اچانک فرحان کی والدہ نیچے فروا کے پاس آئی تو انمول کو اتنی بے تکلفی سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھ کر انہیں حیرت تو ہوئی تھی، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انمول کی کتنی اچھی دوست ہے۔ فروا سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نازک سی بھانجی کا دل کسی کی بات پر دکھے، لیکن اس ایک عجیب چیز تھی جو وہ بھاپ گئی تھی۔ انمول اپنا بے تاثر چہرہ لیے وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر باورچی خانے میں آئی تو اس کی خالہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کو گہرے سانس لیتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی، کیا ہوا فروا؟ فروا اچانک سے ان کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، نہیں خالہ کچھ بھی نہیں، بس آج گرمی کچھ زیادہ ہے تو۔ اس کی خالہ نے کہا، میری جان تمہیں کس نے کہا باورچی خانے میں گھسنے کے لیے؟ جا کے اپنا پڑھائی وغیرہ کو دیکھو نا، کیوں تم فالتو کے کاموں میں گھستی ہو؟ آگے چل کر یہی سب کچھ کرنا، ابھی تو تمہارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے۔ اگر کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو کیا خیال ہے پھر اپنی فرحان کی دلہن بنا کر لے جاؤ، تو میں اپنے پورشن میں سارا دن باورچی خانے میں ہی رکھوں گی۔ پہلے فروا یہ بات سن کر مسکراتی تھی، اس کے چہرے پر فروا کا رنگ آ کر گزر جاتا تھا، لیکن آج اس کی خالہ نے محسوس کیا کہ فروا نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، جبکہ یہ بات انہیں بہت چبھی تھی۔ ارے بہو، دیکھا کیا عجیب واقعہ سننے کو ملا ہے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی، ہمارے ملک میں بھی ایسے کام ہونے لگے ہیں یا مسلمانوں میں یہ سب ہونے لگا ہے؟ جبکہ ان کی بہو حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا جن کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور پوچھا، کیا بات ہے اماں، آپ کیوں پریشان ہو رہی؟ ارے کیا بتاؤں، بات ہی پریشانی کی ہے، مجھے تو خوف آنے لگا، اب دیکھو قیامت کب آتی۔ کپڑے بناتی ہوئی ان کی بہو نے کہا، ماں مجھے بتائے تو صحیح کیا بات ہے۔ تب انہوں نے بتایا، بہو یہ جو ہمارے کرایہ دار تھے نا، اب تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی، ہنسی خوشی رہ رہے تھے،
اللہ نے صاحب اولاد بھی کر دیا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ماں باپ نے سب کچھ دیا اپنی بیٹی کو، لیکن آگے جا کر نیا بھید کھلا کہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی سے تعلق میں تھا، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ ان لوگوں نے شور شرابہ مچایا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ شور شرابہ ہم مچایا کہ بھائی وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، جیسے بھی بات بنتی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اپنی حرکتوں کو نہیں روکتا دیکھا۔ تھک کر جب آپ ہمارے کرایہ دار کی بیٹی گھر آ گئی، تب یہ بھید کھلا کہ وہ لڑکا نہیں، وہ خالہ کی بیٹی اس کے پیچھے تھی، شادی کے بعد بھی اسے۔ توبہ توبہ، کیسی کیسی دنیا ہے، مجھے تو سوچ کر ہی حیرت ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی عورتیں ہیں بد کردار جو کہ مردوں کو اپنے پیچھے لگائے رہ جانتی ہیں۔ ارے اور تو اور اس کو برخلا رہی تھی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ورنہ سب کو بتا دے گی کہ اس کے شادی سے پہلے کس کس سے تعلقات تھے، اور اس کی بیوی یقین بھی کرے گی کیونکہ اس کے پاس ثبوت ہے اس کے شوہر کی عجیب و غریب تصویریں۔ دیکھو تو صحیح کیسے دو گے، پسا بسایا گھر برباد کری۔ اب اس کی بیوی چاہ کر بھی اپنے شوہر پر اعتبار نہیں کر سکے گی۔ معصوم سی بچی ہے ان کی، کیسے اس کا مستقبل خراب ہوا ہے۔ جبکہ انمول نے یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری چھوٹ کر فرش پر گر چکی تھی۔ اچانک سے اس کی ساس نے دیکھا اور بولی، کیا ہو گیا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ادھر آؤ، آرام کرو، ایسی حالت میں زیادہ سوچو مت، میں تو تمہیں ایک بات بتا رہی تھی کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ارے بھیا میں نے تو صاف کہہ دیا، اور کرو غیروں میں رشتہ۔ اب تم دیکھو، تم بھی تو میری بھانجی ہو نا، میں تمہیں بیاہ کر لائی ہوں، کتنی صاحب کردار اور نیک صورت ہو، گھر داری جانتی ہو، شوہر کے حقوق جانتی ہو، ساس کے ساتھ رویہ جانتی ہو، سسرال والوں کی عزت کرتی ہو، اور دور کی ہی صحیح چلو میری بھانجی تو لگتی ہو نا۔ انمول نے کہا، جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اماں، دنیا میں نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے۔ اس لڑکے کی بہن بھی ہے، بہو اللہ نہ کرے اگر اس کے آگے کیا آ گیا، سب اس کی بیوی کی بددعا لگ گئی تو لوگ ڈرتے ہی نہیں اپنے اعمال کرتے ہوئے۔ مجھے تو جب سے یہ بات پتہ چلی اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ کیسے بچے کی زندگی برباد ہوئی۔ اگر اس لڑکی نے طلاق لے بھی لی، گھر بھی بیٹھ گئی، تو اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ لوگ گناہ کرنے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہے کہ زندگی تو مختصر سی ہے، اور جو کام ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا حساب بھی ہم دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ آخرت کے لیے تو بہت حساب باقی ہے۔ جوانی کے نشے میں ضرورت میں گناہ کر دیتا ہے، جب ہم پہ آزمائش آتی ہے تو معافی مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ انسان کا شیوا ہے، نادان ہے، غلطی سے ہو گیا۔ ارے بھی کیسے غلطی سے ہو گیا؟ اب کوئی بھی انسان جان بوجھ کے تو اپنے آپ کو نہیں آگ لگاتا، اسے پتا ہے نا جل جائے گا۔ ایسے گناہ کرنے سے پہلے بھی سوچ لیں، ہے نا بہو؟ انمول تو غائب دماغ سے غیر معیاری نقطے کو گھور رہی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اسے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا، اللہ نے صاحب اولاد بھی کر دیا تھا، مگر کسی کی چیخیں اور بد دعائیں ابھی تک اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھتی تھی۔ بے شک وہ شادی کر کے بہت دور ہو چکی تھی، ہر ایک اس چیز سے جو کہ اس کی آزمائش بنتی، لیکن اپنے اعمال کو کیسے پیچھے چھوڑتی، کیسے زندگی کی کیا سیاہ پنوں کو جلا کر رکھ دیتی جس نے اس کے سکون اور چین کو برباد کر دیا تھا، کیسے اس مخلص اس محبت کا احساس دیتی جس نے ان سب کو چھین لیا۔ بتانے کے لیے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی دوست، نہ ہمدرد شوہر تھا۔ محبوب تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن تھا تو مرد نہ، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا دل ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک خالی پن سا موجود ہے، ایک تکلیف ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھے ہوئے، ایک پچھتاوا ہے جو اسے کھل کر کوئی خوشی محسوس نہیں کرنے دیتا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس انمول کو شدت سے ہوتا رہا ہے کہ کاش وہ کوئی بھی نظر اٹھانے سے پہلے ایک بار سوچ لیتی کہ یہ غلط نظر بھی اس کے لیے ایک آزمائش بن سکتی ہے۔ لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ انمول کی خالہ کی اچانک طبیعت خراب ہوگی تو اس کو وہاں پر جانا پڑا۔ فروا کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کی کلاس میٹ نے بتایا کہ انمول یہاں سے چھٹیاں لے کر گئی ہے۔ انمول نے بھی کسی طرح کا کوئی بات فروا کو نہیں بتائی، وہ اکثر اس سے باتیں چھپانے لگی تھی۔ اس بات کا اندازہ فروا کو تھا۔ جب وہ واپس گھر آئے تو ایک نیا مسئلہ اس کے لیے کھڑا تھا۔ فروا کی ماں نے بتایا کہ پرسوں جمعے والے دن اس کے والد نے منگنی طے کر دی تھی، جبکہ یہ بات سن کر فروا کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فرحان تو انمول کو پسند کرتا ہے۔ فروا اگر اس سے بات سے بے خبر ہوتی تو ضرور اس منگنی کی خبر سن کر اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے، لیکن اب وہ حقیقت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ فروا نے اپنی ماں کی جانب دیکھ کر بولا، لیکن ابھی امی ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور حیرت سے بولی، کیا مطلب کیا ضرورت ہے؟ تمہیں سب کے بارے میں بہت پہلے سے پتا تھا، پھر یہ کیا سوال ہوا؟ فروا نے کہا، امی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا بس فضول کی بحث نہ کرو،
پہلے اتنے سارے کام ہیں تم اس بارے میں بتانے کے لیے؟ تمہارے ابو نے کہا تھا، میں نے تو کہہ دیا، اب جا کر انہیں سے پوچھو۔ یہ بات ہے کیا؟ فروا یہ بات سن کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب بھی اسے اپنی خالہ کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ فروا نے آگے بڑھ کر سنا تو فرحان کی آواز تھی۔ امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جب کہ فروا کی خالہ نے کہا تو شادی کب ہو رہی ہے؟ بس بھائی صاحب کی خواہش تھی کہ اس رشتے کو پورے خاندان پہ واضح کر دیا جائے۔ تمہیں اس چیز پہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک منگنی ہی تو ہو رہی ہے۔ جبکہ فرحان نے جھنجھلاہٹ میں کہا، امی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ منگنی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جبکہ فرحان کی بات سن کر فروا نے اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کیا اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ فرحان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، منگنی سب کچھ ہوتی ہے۔ فروا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ انمول کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مگر اس سب میں فروا کے معصوم دل کا کیا؟ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو فرحان کے نام سے منسوب پایا تھا۔ فرحان نے بھی تو ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، وہ ہمیشہ فروا کو اپنا محافظ لگا تھا۔ فروا نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی کے سائے کے نیچے پایا تھا جس کا نام فرحان تھا، مگر فرحان کی دلی وابستگی فروا کے دل کا بوجھ بن چکی تھی۔ وہ کافی مرتبہ یہ کوشش کر چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو اصلیت بتا دے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، فرحان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور انمول جیسے بھی ہو لڑکی ہو، مگر فروا کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ منہ پھاڑ کر اس کے تمام ممالوں کو دنیا کے سامنے لا دے۔ فرحان کے دل کو بدلنا بہت مشکل کام ہے، مگر وہ اپنی تقدیر کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی جو اس کی ہی دوست سے محبت کرتا ہو، اور اس بات سے وہ باخبر بھی ہو۔ فروا اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی بے آواز رو رہی تھی۔ فروا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر تک دروازے پر دستک ہوتی رہی مگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ فروا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کیا کرے۔ کافی دیر تک دروازے پر دستک ہو رہی تھی مگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ تب بھی فرحان نے دھکا دے کر دروازہ توڑا۔ فروا کو فرش پر گرے دیکھ کر بے قرار سا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بخار میں تپتے اس کے وجود کو بیڈ پر لٹانے کے بعد ڈاکٹر کو بلوایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فروا کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ ہے، جیسے اس کو بخار چڑھا ہوا ہے اور بخار کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اگر بخار کل تک نہ اترا تو فروا کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ جبکہ یہ بات سن کر فروا کی ماں نے روتے ہوئے اپنی بچی کا ماتھا چوم کر بولی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری پھول سی بچی کو، دن بدن بدلتی جا رہی ہے۔ جبکہ فرحان خاموشی سے اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ فروا نے اپنے دکھتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولی تو اپنے ہی کمرے میں خالہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اپنی والدہ کو خود پر پھونکتے مارتے دیکھا تو فروا کو حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تب اس کی ماں نے آگے بڑھ کر فروا کو اپنے وجود کا حصہ بنایا اور بولی، میری بچی تم ٹھیک ہونا فروا، کیا ہو گیا تھا تمہیں پتہ تم نے اپنی ماں کی جان نکال دی تھی۔ جبکہ فروا کی خالہ بھی آگے بڑھ کر اس کو چومتے ہوئے بولی، خالہ کی جان، یہ کیا ہو گیا تھا؟ کس بات کا تم نے اتنا ذہنی تناؤ لے لیا تھا؟ جبکہ فروا نے ان کی بات سنی تو بولی، کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تب اس کی والدہ نے کہا کہ تمہیں 2 دن سے بخار تھا، اگر آج بھی تمہیں ہوش نہ تھا تو تمہیں ہسپتال میں داخل کراتے۔ ساری رات ہم دونوں بہن بیٹھی ہوئی تمہارے سر کی پٹیاں کر رہی تھی اور تم ایسی کوئی بھی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی ہو۔ بتاؤ آخر کیا بات ہے جس نے تمہارے دل و دماغ کو اتنا جھنجھوڑ دیا ہے؟ تمہارے وجود نے اس سوچ کا وزن اٹھانا گوارا نہیں کیا اور تمہیں ایسے جان لیوا بخار کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ فروا نے ان کی بات سنی تو اس سے اندازہ ہوا کہ منگنی کی بات سن کر نہ جانے وہ کیا کیا سوچے بیٹھی تھی۔ منگنی سے یاد آیا آج تو جمعے کا دن تھا، یعنی آج اس کی فرحان سے منگنی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھنا چاہا تبھی اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چمکتے سوال کو دیکھا اور بولی، تمہاری منگنی فرحان سے نہیں ہو رہی۔ تمہارے ابو نے کہا ہے جب تک تم ان سے خود بات نہیں کرو گی وہ کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ تم پر مسلط نہیں کریں گے۔ جبکہ فروا نے خاموشی سے آنکھیں مون لی تھی۔ اب فروا کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس کی خالہ اچانک اپنی تسبیح فروا کے کمرے سے لینے آئے تو فروا کے بھیگے تکیے کو دیکھ کر انہیں شک سا گزرا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فروا کے ماتھے سے بال اٹھائے تو دیکھا فروا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے، لیکن وہ غنودگی میں تھے۔ نہ جانے کون سا ایسا خواب تھا جس کے ٹوٹنے پر فروا کو اپنی آنکھوں میں چبھتے ہوئے اس خواب کی کرچیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے نیند میں بھی تکلیف دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی تھی۔ رات دیر تک وہ یہی سوچتے رہی کہ نہ جانے فروا کے دل پر ایسی کیا بات ہے جو اسے ہر ایک چیز سے بیگانہ کیے ہوئے، نہ جانے ایسی کون سی جنگ ہے جو اندر ہی اندر وہ خود سے لڑ رہی ہے۔ انہوں نے شروع سے اپنی بھانجی کو اپنی بیٹی مانا تھا۔ انہیں آج بھی یاد ہے جب فروا نے بھولے سے انہیں مما کہہ دیا تھا تو وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بیٹی دے تو وہ بالکل فروا جیسی ہو۔
اللہ نے اس کی خواہش تو پوری کر دی، مگر انہوں نے فروا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے فرحان سے منسوب کر دیا۔ فرحان کو پہلے تو یہ بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچانک انہیں اس دن کی ساری باتیں یاد آئی کہ شاید فروا نے یہ بات تو نہیں سنی کہ فرحان اس رشتے میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اس کی بھانجی فرحان سے دلی محبت کرتی ہے، اس لیے اکثر ان کی کسی بھی بات پر وہ بلش کر جاتی تھی، مگر فرحان کس طرح کے رد عمل کے پیچھے انہیں لگا شاید وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن پھر اپنے ہی بیٹے پر اس طرح کا شک کرنا انہیں مناسب نہیں لگا تھا۔ اگلے دن سب لوگ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے جب بھی فروا گیلے بالوں کے ساتھ نیچے ہال میں داخل ہوئی۔ سب نے فروا کو دیکھ کر مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ 2 دن کے بخار نے اس کے چہرے کی ساری شادابی چھین لی تھی۔ وہ نکاہت سے اپنے بابا کی جانب بڑھی اور ان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ جبکہ انہوں نے اپنی لاڈلی کی یہ حرکت دیکھی تو بولے، تمہاری کوئی بھی عادت نہیں بدلی، بچپن میں بھی ذرا سا کوئی کھانسی نزلہ ہو جاتا ایسے ہی میرے سینے پر سر رکھ کے بیٹھی رہتی تھی۔ تبھی فروا مسکرا کر اپنے بابا کو دیکھا اور بولی، کیونکہ آپ کے قریب رہنے سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جبکہ اس کی ماں اور خالہ بولی، اور 2 راتوں سے جو ہم دونوں بہنیں بیٹھی تمہاری خدمت میں لگے ہوئے تھے، ہمارے تمہارے پاس رہنے سے تو تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا۔ تمہیں فروا نے بتاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ تو مجھ سے لڑنے ہی لگ گئے۔ یکدم ماحول میں سنجیدگی چھا گئی جب فروا نے خاموشی سے گھر کے داخلی دروازے سے فرحان کو داخل ہوتے دیکھا۔ تو یہ بات کسی نے بھی محسوس نوٹ نہیں کی تھی کہ جتنی فروا کی ماں اور خالہ نے کی تھی۔ وہ لوگ تو ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ فروا وہیں ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی، کیسی طبیعت اب تمہاری؟ جبکہ فروا نے بغیر مڑے ہی جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ فرحان نے اس کے رویے میں عجیب سی بیگانگی محسوس کی تو بولو، فروا کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک دم فروا نے جب فرحان کی جانب دیکھا تو فرحان کو حیرت ہوئی۔ فرحان کو یہ بالکل بھی وہ فروا نہیں لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو وہ چمک تھی ہی نہیں جو کہ فرحان پہلے دیکھ چکا تھا۔ فروا نے اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ بیٹھ کر کہہ کر وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے اکثر فرحان نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس سے کترانے لگی اور بات بہت کم کرتی ہے۔ اس عرصے میں سارا گھر پریوار پریشان تھا۔ فروا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 مہینے کے اندر اندر فروا کے چہرے کی ساری شادابی پلاہٹ میں گم ہو چکی تھی، جبکہ اس کا شوق پن، اس کی چہچہاتی آواز تو بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ جبکہ اس کی ماں اور خالہ تو اپنی بچی کی یہ حالت دیکھ کر دل خود میں بہت پریشان تھی۔ کوئی دوا اسے لگ نہیں رہی تھی۔ رات رات بھر فروا کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی رہتی، اپنی اکلوتی جان سے عزیز بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ دوسری طرف انمول جب اپنی خالہ کے گھر سے آئی تو اس کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ وہ دلی وابستگی تو اپنے کزن کے بارے میں رکھتی تھی۔ اسے روبرو دیکھ کر ساری اپنی پرانی باتیں بھول چکی تھی کہ اس نے پہلے ماضی میں کس سے کیا کیا وعدے کیے، کون اس کے ان وعدوں کی اس پر ایک زندگی برباد کرنے چلا تھا۔ انمول نے بہت کوشش کی وہ فروا سے رابطہ کر سکے، اسے بتا سکے وہ اپنی زندگی میں اتنا بڑا امتحان پاس کر چکی ہے، لیکن فروا کا نمبر اس سے ہمیشہ بند ملا تھا، اور انمول نے اپنا نمبر کسی بھی دوست کو نہیں دیا تھا۔ اس وجہ سے رابطے میں بہت پریشانی۔ شادی کے فوراً بعد ہی اللہ نے اسے اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ اس سب میں وہ بھول ہی چکی تھی کیونکہ فرحان اور فروا بھی اس کی زندگی میں تھے۔ اچانک رات کے وقت انمول کو کوئی جھنجھوڑ رہا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ میری کیا غلطی تھی، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تبھی انمول کی آنکھوں کے سامنے فرحان کا چہرہ آیا اور انمول کو 1 سیکنڈ میں ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ فرحان سے کی جانے والی ایک ایک بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس کے گزارے جانے والے ایک ایک پل کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ایک دم انمول کی آنکھ کے سامنے فروا کا چہرہ آیا تو اس نے اسی وقت فروا کا نمبر ملایا، لیکن نمبر ہنوز بند آ رہا تھا۔ انمول نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی فروا سے ملنے کے لیے اس کے شہر جائے گی۔ آخر 4 مہینے کے عرصے میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ کہیں جا سکتی تھی اور نہ آ سکتی تھی۔ انمول تو اپنی زندگی کے سارے سب رنگ بھول چکی تھی، بس اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن آج اس کو بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اگلے دن وہ اپنی ماں سے ملنے کا کہہ کر گھر سے نکلی۔ فروا کے گھر کی جانب جاتے ہوئے نہ جانے کہ اس کے پاؤں بھاری ہو رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا اور کوئی بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آیا تھا۔ فری، میری فری آ گئی، بھابھی دیکھیں میری فروا آ گئی۔ فروا کی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر انمول کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ انمول کو جھنجھوڑ کر بار بار فروا بلا رہی تھی۔ تبھی انمول کی خالہ آگے بڑھی اور روتے ہوئے انمول سے اپنی بہن کو دور کیا۔ یہ سب کچھ انمول کے لیے بہت نیا تھا۔ اس کی حالت خود خراب ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اپنی حالت کے پیش نظر وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ فروا،
انمول کو دہلیز پر بیٹھا دیکھ کر فروا کی خالہ آگے آئی اور اسے ملتے ہوئے اندر گھر کی طرف لے گئی۔ انمول یہاں سے وہاں بڑا گھر دیکھ رہی تھی۔ یہاں اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اتنا سناٹا؟ انمول نے فروا کی خالہ سے پوچھا۔ فروا کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ میری اچانک شادی ہو گئی تھی، جیسے میں اسے مل نہیں سکی۔ تبھی انمول کو جو سچائی سننے کی ملی وہ سن کر انمول کے ہونٹ کانپ اٹھے تھے۔ انمول نے سنا تھا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے۔ فروا کی اچانک موت کا سن کر یہ بات انمول نے محسوس کی تھی کہ واقعی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ انمول تو سکتے کی حالت میں بیٹھی ہوئی فروا کی خالہ کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اپنی خشک آنسوؤں سے انمول کا دل چیر رہی تھی۔ انمول نے آگے بڑھ کر فروا کی خالہ کو گلے لگایا اور روتے ہوئے پوچھا، خالہ جان یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے؟ تب انمول کو فروا کی خالہ نے بتایا کہ فروا کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی۔ نہ جانے کون سا زخم تھا جو اسے اندر اندر کھا رہا تھا۔ ہم نے فرحان سے ان کی منگنی بھی طے کر دی تھی، لیکن اسی ہفتے سے اس کو بخار چڑھا اور وہ بخار ہماری بچی کی جان لے گیا۔ انمول میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے لال جوڑے میں سجا دیکھوں گی، مگر کفن میں اس کا چہرہ دیکھ کر آج بھی میں راتوں کو سو نہیں پاتی۔ میں نے تو اسے اپنے پاس رکھنا تھا، نہ کیسے بھری جوانی ہماری بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انمول وہ تو تمہاری دوست تھی نا، اس نے کبھی تمہیں بتایا کہ ایسی کون سی بات تھی جو اسے اندر اندر کھا چکی تھی؟ ایسا کون سا روگ تھا جو وہ خود کو لگا کے اس دنیا سے چلی گئی تھی؟ جبکہ انمول کے آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے فروا کا وہ چہرہ آ رہا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے کالج میں اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ انمول کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تب بھی اچانک دو بندے ایک پاگل انسان کو بری طرح پکڑتے ہوئے گھر میں لا رہے تھے۔ رہی صحیح جان انمول کی اس وقت نکلی جب اس نے فرحان کی ایسی حالت دیکھی۔ فرحان کو وہ پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تب بھی فروا کی خالہ نے کہا، یہ کسی اور کو پسند کرنے لگا تھا انمول، اور فروا اس سے بچپن سے عشق کرتی تھی۔ جب اس نے شادی سے انکار کیا تو وہ صدمہ ہماری بچی کی جان لے گئے، اور یہ خود اپنی اس محبوبہ کے غم میں پاگل ہو گیا جس نے کبھی اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ نہ جانے کون تھی جو ہمارے گھر کی خوشیاں کھا گئی۔ ہم نے تو ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا، سب کے ساتھ نیکی کی، پتہ نہیں کس کی بد دعا ہمیں لگی ہے۔ انمول سے وہاں اور رکا نہیں گیا، وہ تیزی سے اپنے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ سڑک پر چلتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی پل وہ یہاں سے وہاں خالی نظروں سے فروا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ انہی سڑکوں پہ تو وہ کالج سے آتی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ تبھی فروا کی خالہ کی بات یاد آئی، یعنی کہ فرحان اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ انمول کو ایک منٹ میں ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ فروا نے اس کی بے وفائی کا غم اپنے دل سے لگایا۔ انمول کی نادانی میں کی گئی ایک شرارت نے اپنی جان سے پیاری دوست کو مٹی کے تلے سلا دیا، جبکہ اس کے ساتھ شیطانی کی اس انسان کو زندگی سے ہی انجان بنا دیا۔ یہ کیا کر دیا انمول تو نے؟ انمول سڑک پر بیٹھی زاروں کا راتار چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ تبھی اچانک وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ لوگوں نے جب حاملہ عورت کو سڑک پر بے ہوش ہوتے دیکھا تو اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئے۔ اس دن کے بعد انمول بالکل ہی بدل چکی تھی۔ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتی، رو رو کر فروا کے لیے دعائیں کرتی۔ اکثر اسے فروا خواب میں دکھائی دیتی جو کہ اسے دیکھتی رہتی، نہ کچھ کہتی نہ مسکراتی۔ انمول اسے بہت مرتبہ معافی مانگ چکی تھی، لیکن وہ بس انمول کو دیکھ کر خاموشی سے پلٹ جاتی تھی۔ انمول اچھی طرح جانتی تھی کہ فروا بہت ہی زیادہ حساس لڑکی ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ فروا فرحان سے اتنی محبت کرتی، اور فرحان اس سے اپنے قدم روک لینے چاہیے تھے۔ انمول کوشش کر رہی تھی کہ وہ فرحان سے معافی مانگے، لیکن اس بات کی وہ ہمت اپنے اندر نہیں جٹا پا رہی تھی۔ رو رو کر وہ اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگتی تھی جو اس سے نادانی میں ہوا۔ اس نے آیا جان بوجھ کر کیا، لیکن جو کچھ بھی ہوا انمول نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کسی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے، یا اس کی معمولی سی غلطی اس کو انسان کے اتنے بڑے پچھتاوے میں دھکیل سکتی ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی سوچوں ہی میں گم تھے جب اچانک انمول کے شوہر نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر پوچھا، کس سوچ میں گم ہو بیگم؟ تب انمول میں وجہ چہرے والے مرد کو دیکھ کر اس کے شانے پر سر رکھ کر بولی، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے بیٹی دے تو میں اس کا نام فروا رکھوں۔ آپ کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جبکہ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کی بات سنی تو مسکرا کر بولے، نہیں مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارا پہلا حق ہے۔ جبکہ انمول خاموشی سے اپنے آنسو اپنے اندر اتار گئی تھی۔ یہ کوشش تھی انمول نے اپنے پچھتاوے کو کم کرنے کی۔ فروا تو میری بات سنو، تم تو میری دوست ہو نا، تم تو مجھے سمجھو گی، میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں، کیا چاہتی ہوں؟ انمول پھر خود کو فروا کے روبرو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فرما خاموشی سے انمول کے چہرے کو تک رہی تھی۔ فروا میں نہیں جانتی سب کچھ کیا ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم سے ملوں اور تمہیں بتا سکوں کہ میرے اور فرحان کے درمیان، لیکن ذرا یقین کرو میں نے کبھی یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا جو کہ ہو چکا ہے۔ تم تو میری دوست ہو نا، تم نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، تم جانتی ہو میں ایسی غلطیاں کرتی رہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔
मैं अब सुधर गई हूँ, प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ फरवा। अनमोल ज़ारों कतार रोते हुए फरवा से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांग रही थी, जबकि फरवा खामोश खड़ी उसको तक रही थी। तभी अचानक अनमोल को किसी ने धक्का दिया और वो पेट के बल ज़मीन पर जा गिरी। अनमोल ने दर्द से कराहते हुए फरवा को पुकारा, मगर फरवा उसे और पीछे होती गई। अनमोल ने फरवा के कदम पीछे की जानिब जाते देखे तो अपनी तकलीफ भूलकर हैरत से फरवा को देख रही थी। वो तो बहुत एहसास करने वाली लड़की थी। जो लड़की जानवरों के दुख पर भी उनके साथ बैठकर रोती थी, फूलों को नहीं तोड़ती थी, वो इतनी सख्त दिल कैसे हो गई कि अपनी दोस्त की तकलीफ पर उससे नजरें चुरा रही है। अनमोल ने एक मरतबा फिर अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए फरवा को पुकारना चाहा, मगर फरवा नफी में सर को हिलाते हुए अंधेरे में गुम होती चली गई। तभी अनमोल चीखती हुई उठ बैठी, साथ ही इसका शौहर सो रहा था। अनमोल की बिगड़ती हालत देखी तो फौरन से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अनमोल की हालत देखी तो बोली फौरन ऑपरेशन करना होगा। और अनमोल ने रोते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे मेरी बच्ची से सही सलामत चाहिए, डॉक्टर इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं एक बार फिर फरवा को नहीं खो सकती। डॉक्टर ने जब इसकी हालत देखी तो बोली, आप रिलैक्स रहें, आपका इतना ज़्यादा पैनिक होना भी आपकी हालत बिगाड़ सकता है। अनमोल ने खुद को ज़ुनूदगी में जाता महसूस किया और खामोशी से आंखें मूंद गई। सख्त वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ने एक फूल सी बेटी उसकी गोद में दी थी, जबकि अनमोल तो पथराई हुई नजरों से इस मासूम बच्ची के गाल पे चमकता हुआ वो दिल देख रही थी, जो कि हूबहू फरवा जैसा था। अनमोल ने रोते अपनी बच्ची को सीने से लगाई और बोली, मैं तुम्हारी तरबियत बिल्कुल वैसी करूंगी जैसी तुम्हारी खाला की थी, वैसे ही पाक दामन और एहसास रखने वाली बनाऊंगी जैसे मेरी दोस्त हुआ करती थी। दूसरी तरफ फरहान की हालत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन फरवा के अचानक मरने के बाद फरहान जब उसकी डायरी पढ़ी तो उसमें लिखे एक एक लफ्ज़ को उसने अपने दिल के पार जाते हुए महसूस किया। फरवा इससे बचपन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। फरहान तो इस बात को कभी जान ही नहीं सका। फरहान तो हमेशा उसे एक दोस्त की तरह देखता आया था। इस रिश्ते के वो शुरू से ही खिलाफ था, मगर फरवा की कम उम्री की वजह से खामोश था कि अगर कोई बात होगी तो वो जवाब दे देगा। फिर जब अनमोल ने उसकी ज़िंदगी में कदम रखा तो वो ज़िंदगी से भरपूर चहचहाती लड़की का दीवाना हो गया और उसे पता ही नहीं चला वो कब अनमोल से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। अनमोल के अचानक राब्ता ख़त्म करने पर फरहान इसके घर गया, मगर वहाँ भी ताला दिखा। फरवा से पूछना मुनासिब नहीं लगा, लेकिन उसने क्लासमेट की और फरवा की बातें सुन ली तो उसे शदीद हैरत का झटका लगा कि अनमोल सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। फिर कहीं दूर दराज से पता चला कि उसने शादी कर ली है। यह सदमा फरवा की मौत से एक दिन पहले मिला था। अगले दिन फरवा का इस दुनिया से खामोशी से चले जाना फरहान को पछतावे की दलदल में धकेल गया था। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। एकदम फरवा के मुर्दा वजूद को देखकर चीखते हुए फरहान भी बेहोश हो गया। फरहान बहुत होश में आया तो वो फरहान नहीं था, बल्कि इसका एक जहन 6 साल के बच्चे की तरह हो गया था, जो कि अपना खिलौना ना मिलने की वजह से हर एक चीज़ को फरामोश किए दुनिया से ही अनजान बना बैठा था। एक पढ़ा लिखा इंसान, एमफिल करने के बाद जॉब करने वाला। माँ ने क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे, और एक ज़रा सी गलती ने फरहान को ज़िंदगी से बेगाना कर दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि इसे शदीद सदमा, इसे सदमे के मरीज लोग या तो 1 महीने में या 1 साल में या ज़िंदगी में एक मरतबा ठीक हो जाते हैं। लेकिन यह बात वो पक्के यकीन के साथ नहीं कह सकते कि फरहान ज़िंदगी की तरफ वापस भी आएगा। वही हुआ था, फरहान का अभी ज़िंदगी की तरफ पलट कर नहीं आया। आज 2 साल हो चुके थे, अचानक घर का दरवाज़ा बजा था। फरहान ने उठकर दरवाज़ा खोला तो खूबसूरत लड़की के साथ छोटी सी बच्ची को देखकर वो एक तरफ हो गया था। इसे तो पता ही नहीं था कि इस लड़की की खामोश मोहब्बत में वो यहाँ पहुँचा है। वो लड़की उसके सामने खड़ी है। अनमोल ने उसे देखा तो इस अपनी बच्ची पर गिरफ्त मजबूत करके घर के अंदर कदम रखे। फरवा की माँ हमेशा की तरह उसकी जानिब लपकी थी। अब की बार अनमोल ने फरवा को इनकी गोद में दिया और मुस्कुराकर बोले, ये ले आंटी, आपकी फरवा को आपसे मिलवाने के लिए लाई हूँ। जबकि फरवा की आंखों में देखकर इनके गाल के चमकते तिल पर लब रखकर अनमोल ने फरवा की माँ को फूट फूट कर रोते देखा था। जबकि इसकी फरवा की खाला ने यह भी मंजर देखा तो आगे बढ़कर अनमोल के हाथ चूम कर बोली, तुमने जो कहा वो सच है, ये फरवा है। अनमोल ने अपनी जख्मी आंखों से मुस्कुराकर उछले हुए चमन को देखा और बोली, जी हाँ, ये आपकी फरवा है और ये आप लोगों के पास ही रहेगी। मैंने सामने वाला घर किराए पर ले लिया है। मासी में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मैं उनकी माफ़ी मांग चुकी। अब तो फरवा भी मेरे ख्वाब में आकर मुझसे बातें करती है। शायद मैं वो उससे माफ़ कर चुकी है। मैं आपको आपकी छोटी फरवा देने के लिए आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप दोनों माएँ मिलकर इसकी तरबियत भी बिल्कुल वैसे ही करेंगी जैसे फरवा की थी। इन लोगों ने मुस्कुराकर अनमोल की तरफ देखा था, जबकि फरहान को खामोश देखकर अनमोल आगे बढ़कर इसके रूबरू जाकर खड़ी हुई तो फरहान ने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। अनमोल ने झुककर इससे पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो? अनमोल का। तभी फरहान ने इसकी जानिब देखा और बोला, अनमोल का नहीं, अनमोल तो एक शराब थी, मैं तो अपनी फरी का इंतजार कर रहा हूँ। इस टाइम वे कॉलेज से आ जाती है ना,
پھر ہم بیٹھ کر لوڈو کھیلیں گے، مجھے تو اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہم نے بیٹھ کر کوئی گیم ہی نہیں کھیلی۔ جبکہ انمول نے یہ بات سنی تو حیرت سے فرحان کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں صرف اس کی آنکھوں میں خالی پن، ایک انتظار نظر آیا تھا، یعنی کہ انمول کی محبت کا پچھتاوا نہیں تھا۔ فروا کی موت نے فرحان سے اس کی ساری زندگی کی چمک چھین لی تھی۔ اس دن کے بعد انمول اپنا بہت سارا وقت اس گھر میں گزارنے لگی تھی۔ فرحان بھی فروا سے کافی باتیں کرنے لگا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا، چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کر کے وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ جبکہ فروا کی ماں کی تو جان بستی تھی انمول کی بیٹی فروا میں۔ اس وقت بھی وہ لوگ کھیل رہے تھے، تبھی انمول کو ایسا محسوس ہوا جیسے چھت پر اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ انمول نے پلٹ کر دیکھا تو فروا نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ انمول مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے گزرتے اوپر چھت پر گئی تو یکدم اپنے سامنے سفید چمکتے لباس میں فروا کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ فروا مجھے معاف کر دو۔ اس سے آگے وہ کچھ کہتی ہوئے فروا نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگایا، بولی، ہر غلطی کے بعد تم معافی مانگتی ہو اور پتہ نہیں کیوں میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ اس بار بھی معاف کر رہی ہوں۔ فروا کو بہت خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ رونا چھوڑ دو، یہی سب کا نصیب تھا۔ سب نے اپنے آپ کو قصوروار سمجھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں جہاں ہوں بہت خوش ہوں۔ تم بھی اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھا کرو اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تمہاری پیاری دوست فروا۔ جبکہ اچانک انمول کی آنکھ کھلی اور اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیکھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اس ٹائم ایسے کیسے سو گئی؟ اور اچانک خواب پر زور دیا تو احساس ہوا کہ نیند آنا ضروری تھی۔ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز ادا کی اور اپنے رب سے دعا کی۔ اللہ نے اس کے دل سے اتنا بوجھ کم کر دیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھی۔ انمول اپنے کیے کی معافی مانگ چکی تھی اور اس کے دل سے ہر قسم کا پچھتاوا دور ہو چکا تھا۔ بے شک وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے۔ انمول کی دوستی نے اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا اور آگے چل کر وہ کسی بھی لڑکی کو اس چیز کے لیے کبھی نہیں کہے گی کہ بے خود ہو کر کسی کی بھی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک قدم انسان کو جب عرش پر پہنچا سکتا ہے تو اس کے نیچے سے بھی فرش کھینچ سکتا ہے۔ بس فرق سوچ کا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔